बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में गुज़िश्ता हफ्ते की होने वाली अहम डेवलपमेंट के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब ज़ाहिद साहब। इनसे हम 2-4 सवाल पूछेंगे कि वो उसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। जी ज़ाहिद साहब, सबसे पहले आप ये बताएंगे, पिछले 2 दिनों में सहाफ़ियों से सिक्योरिटी इदारे की गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें कुछ सवालात पूछे गए। क्या ये नया बयानिया बनाने की कोशिश है या आने वाले फैसलों की तैयारी? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। मसला नया बयानियात भी नहीं है क्योंकि बयानिया तो चल ही नहीं रहा कोई। इसको अगर वैसे देखा जाए तो ये एक रिक्वेस्ट है कि सानू बचा लो, क्योंकि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया का तो बेड़ा गर्क ऐसे हो गया है जैसे किसी दौर में रेडियो का बेड़ा गर्क हुआ था टीवी के आने से। आज रेडियो को कोई नहीं पूछता। इसी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया का ऐसा बेड़ा गर्क हो गया है कि यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, और सबसे बड़ी बात ये कि ये अनगाइडेड मिज़ाइल बन गया है। मतलब हर बंदा ही चला रहा है, कहीं से भी कोई भी फायर हो जाता है बयानिए का। तो उसमें इनका जो एक बना हुआ बयानिया होता था जिस पे अरबों रुपया लगा के ये चैनलों को देते थे, टीवी पे देते थे, वहाँ पे तो बन ही नहीं रहा ना। उसके अलावा यूट्यूब पे अगर कोई पेड बंदा बात कर रहा होता तो सुनने वाला इतना समझदार हो गया है, ये खान साहब की मेहरबानी है कि सुनने वाले को ना बात के अंदर जो ना वो तराजू फिट करना आ गया। वो बात को वहीं तोल लेता है कि यार ये बात सही है और ये बात फेक है। आम देहाती बच्चा भी फ़ौरन समझ जाता है कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ना, ये किसी की लाइन टो कर रहा है, इसका अपना ख्याल नहीं है। मतलब सही और गलत की पहचान लोगों को हो गई है। तो बयानिया तो खैर क्या बनाना है उन्होंने, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने आप को रेलिवेंसी साबित करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि बस कहीं से जो है ना हमारा थोड़ा सा चेहरा निखर जाए। लेकिन माँ बहन बेटियों पे हाथ उठाने के बाद किसका चेहरा निखर सकता है? नहीं, ये हुकूमत की नाकामी है कि वो कोई बयानिया नहीं बना सके। नाकामी के लिए हुकूमत का होना ज़रूरी है। ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। बयानिया तो उस हुकूमत का बनना है जो नज़र नहीं आती, उसके लिए नहीं बना सक रहे। इनका तो अपना ख़त्म हो गया। ये पार्टियों का निज़ाम उल्टा हो गया। पहले सियासी पार्टी हुकूमत में आती थी, हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो सियासी पार्टी ज़िंदा रहती थी। अब सिर्फ हुकूमत ज़िंदा, पार्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये इलेक्शन कराएं या सिर्फ ये हुकूमत ख़त्म करें, ठीक है ना, इन पार्टियों का वजूद ख़त्म हो जाता है फ़ौरन। और दोनों बड़ी पार्टियों का, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और तीसरी ये जो मौलाना साहब ने एक जमात खड़ी की हुई थी ना, इन सब का बयानिया इनकी सिर्फ हुकूमत की वजह से नाम ज़िंदा है, पार्टी की वजह से ज़िंदा नहीं है। पार्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये सिर्फ हुकूमत ख़त्म होगी, ये जबर ख़त्म होगा, उसके बाद लोग इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हुकूमत नहीं है। अब इनकी ड्यूटी यह है कि जिन्होंने इन्हें हुकूमत दी है उनका कहीं से बयानिया बना ले। ये है असल बात। नहीं, ये इस तरह करके ये अवाम का जहन तब्दील कर सकते हैं, या अवाम को अभी तक इनको लगता है कि अवाम को समझ नहीं आई कि मुल्क में क्या चल रहा है, कैसा निज़ाम है? इनको मुल्क की तरफ तवज्जो क्या है, इनकी नज़र ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इनकी तवज्जो बाहर है। इनका तो दिमाग में ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। ये तो रिपोर्टर होते हैं, ये मुनीफ फारूक टाइप के लोग जो है ना, ये रिपोर्टर होते हैं, ये जाके बता देते हैं जी ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, और वो ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट देंगे ना। बाकी इनकी तवज्जो बाहर है। इस वक्त कतर क्या कर रहा है, इस वक्त तुर्की क्या कर रहा है, और ये सारी तवज्जो इनकी उस तरफ लगी हुई है। मुल्क में इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो बोले उसको मारो, और वो तेरे हरबे हैं, किसी को उठा लो। अब ये ज़ैनब के साथ जो है क्या नाम है इसका यार, ईमान ईमान मज़ारी। मज़ारी, हाँ। चले, वो आगे चल के हम इस बारे में बात करेंगे।
پہلے آپ یہ بتائیں، جو امریکہ نے یہ ایک نئی پیس باڈی قائم کی ہے، اس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی ہے، کیا یہ خارجہ پالیسی کا اس میں کیا کردار ہے، یا خارجہ پالیسی بھی یہ اس کو مضبوط ہوگی اس سے، یا ہماری یا کوئی مجبوری ہے ہماری کہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے اس طرح کے معاہدے کرنے ہیں؟ یہ پیس باڈی جو ہے نا، یہ دو زبانوں کو ملا کے لفظ بنایا گیا. اس میں جو باڈی ہے نا وہ انگلش کا ہے، اور جو پیس ہے نا وہ اردو کا ہے، اور یہ جو جس جسم کی یہ بات کر رہے ہیں وہ فلسطین کا ہے. یہ اصل نہیں، اس سے کیا فلسطینیوں کی زندگی بہتر ہوگی، یا ان کو وہاں پہ امن آ جائے گا، یا اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، یا مسلم امہ جو یہ پاکستان کہتا ہے مسلم امہ یہ اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ امن ہو جائے گا، ان کی زندگی آسان ہو جائیں گی؟ یہ زندگی آسان اس کی ہوتی ہے جو غربت میں یا تنگ دستی میں گزارا کر رہا ہو. اس کے لیے امید کی ایک بات کی جاتی ہے کہ یار وہ فلاں شخص، گاؤں دیہاتوں میں غریب ہوتے ہیں بہت زیادہ نا، وہ کوئی مانگ کے کھا رہا ہے یا کچھ وہ، لیکن وہ زندہ ہے. یہ سوال ہی غلط آ گیا ہے کہ یہ ان کی زندگی، یار وہ غریب تھوڑی ہے. ان کی غربت اب ایک طرف ہے، ان کے اوپر جو عذاب ڈالا ہوا ہے، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے گی، مجھے یہ بتاؤ کہ زندگیاں وہاں بچی کتنی ہیں؟ 13 لاکھ لوگوں کی آبادی بتائی گئی تھی. 30,000 کے لیے یہ سارا پروگرام بنا، 30 سے 35,000 لوگوں کے لیے، 30 سے 35 مسلمانوں کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا گیا. یہ جو کل ہمارے محترم شہباز شریف صاحب مبارکباد دے رہے تھے کہ جی ہم امن لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کہ یہ عوام کو چونا لگانے کی کوشش ہے یا کچھ اور ہے؟ غزہ کے لیے سارا سبمٹ ہوا تھا 60، یہ پہلے پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ 60 ممالک کو انویٹیشن گیا ہے. اس میں سے آنے والے ملک 19 ہیں جنہوں نے سگنیچر کیا ہے. قطر اور ترکی کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی آرمی، یہ پوائنٹ پہلے ذہن میں رکھنے ہیں. قطر اور ترکی کی آرمی کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ امن معاہدے میں یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. قطر کا ابھی آپ نے ایک ابھی کیا ریسنٹ ورلڈ کپ ہوا ہے، فیفا ورلڈ کپ، شاید آپ لوگوں نے جج نہیں کیا یا جج کیا ہے تو سب کو پتہ ہوگا کہ قطر نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پورا ورلڈ کپ کروا دیا، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا، اور ساری تعلیم ہوتی رہی ہے. ہر میچ کے بعد تعلیم ہوتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، تشریحاں ہوتی تھی قرآن پاک کی، احادیث کی. تو قطر کو اور ترکی جو ہے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق سلطنت عثمانیہ سے، اور وہاں پہ یہ ابھی بھی جراثیم موجود ہے کہ وہ لوگ اسلام کی خواہش رکھتے ہیں. تو ان کو اس لیے اب ہمیں کیوں سلیکٹ کیا ہے، اسی جواب میں سے ڈھونڈ لیں کہ جہاں جہاں اسلامک جذبے کا عنصر نظر آ رہا ہے نا، ان فوجوں کو انہوں نے ختم کیا. کیا پاکستان کو سلیکٹ کیا. نہیں، کیا پاکستانی عوام کی رائے نہیں لینی چاہیے تھی اس بارے میں، یہ جو سائن کرنے سے پہلے امن معاہدہ پارلیمنٹ میں یہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پارلیمنٹ پاکستانی عوام سے رائے لینے کی بات تو چھوڑ دیں، پاکستانی عوام کا تو حال ہی برا ہے، خود عوام کا حال برا ہے. وہ ابھی بھی اس کو سیاسی نظر سے ہی دیکھ رہی ہے عوام جو ہماری ہے نا، کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے، یہ آرمی نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. حالانکہ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے نا، وہ شرعی اعتبار سے، قرآن کی روح سے، آیات کی تشریح سے نکل کے آ رہا ہے کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کے خلاف آپ ہی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. مطلب ایک گھر کے 4-5 بھائی ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ بھائی آپس میں لڑے؟ مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ نے واضح اور سخت حکم یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، کہ جسم کے کسی بھی ایک حصے میں چوٹ لگے گی تو پورا جسم ڈسٹرب ہوگا. یہ کیسا جسم کا حصہ ہے جو اپنے جسم کو کاٹ رہا ہے؟ کاٹا تو نہیں ہے. ابھی معاہدے ہو رہے ہیں، فوجیں تیار ہو رہی ہیں.
اب مجھے یہ بتائیں، یہ تھوڑا سا جواب لمبا ہوگا لیکن یہ ضروری ہے. نہیں شارٹ کریں، اور بھی کافی سوال ہیں اچھا ہمارے. ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. تو شارٹ میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کے لیے معاہدہ کیا جا رہا ہے، غزہ کا بندہ شامل نہیں ہے، غزہ کا نیریٹو بھی شامل نہیں ہے، غزہ کا بیانیہ بھی مطلب فلسطینی نہیں ہے کوئی. پڑھیں آپ، دیکھیں اس کا. اچھا دوسری بات کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. جی ڈیولپمنٹ ہوگی، کہاں ڈیولپمنٹ ہوگی؟ غزہ میں ہوگی. غزہ کس کا ہے؟ فلسطینیوں کا ہے. اس کو کلیم کر رہا ہے اسرائیل، قبضہ کروا رہا ہے امریکہ. ڈیولپمنٹ کر کے وہ سارا ڈائریکٹ اس کو اسرائیل کو دے گا نا. مطلب ہماری فوج اگر وہاں جا کے عمارتیں بھی بنائے گی تو وہ بھی آرمی اس کے لیے کام کرے گی، اسرائیل کے لیے. اور پاکستان میں اور دنیا بھر کے مسلم ممالک میں جو علماء کرام ہیں، ان کی یہ مجرمانہ خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی راز نہیں ہے، ان بیچاروں کی مجبوری نہیں ہے، یہ پولیٹکس ہے. آپ کو میں ایک ابھی ریسنٹ واقعے سے ایک مثال دیتا ہوں. کے پی کے میں علماء کرام کی اور میرے خیال سے ممبروں کی جو تنخواہ 25,000 یہ بہت پہلے عمران خان نے کر دی تھی. جب ثانیہ مرید کے ہوا ہے، ثانیہ مرید کے انڈیا والا نہیں، ٹی ایل پی والا، اس میں جب انہوں نے سارا شور مچایا، پھر وہ لوگ شہید ہوئے ٹی ایل پی کے. میں تو انہیں شہید ہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے وہ انجانے میں مارے گئے لیکن جذبہ ان کا ایمانی تھا. بے شک ان کو غلط شکل دکھائی گئی لیکن ان کے جذبے کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے نا. اگر کوئی غلط سائڈ پہ اسلام کی رو سے چلتا ہے نا تو وہ اس کے جذبے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. خیر وہ تو کچھ اینکر کہتے ہیں کہ ان کو غصایا بھی انہی نے تھا جنہوں نے مارا تھا. نہیں، اب میری بات سن، میرے اندر اگر ایمان ہے نا آپ مجھے کسی عالم کے یا کسی دیندار بندے کے خلاف اکساؤ گے تو میں نہیں اس میں آؤں گا. سمجھ رہے نا؟ اگر میرے اندر جذبہ ہے نا میں فوراً تیار ہو جاؤں گا کہ یار میرے دین پہ حرف نہ ہے. وہ مطلب بولا ذہن ہے نا نہیں، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنا ایمان بچانا. وہ اس چکر میں آ گئے. جس نے بھی اکسایا، جس نے بھی کیا، یہ اس بات کا موضوع نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا ثانیہ مرید کے سے ایک اور بات نکال رہا تھا جو آپ کو شاید یہ علماء کرام کی میں بتا رہا تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے تھے اس بات پہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ قتل و غارت ہو گئی ہے اور ہم ثبوت چھپانے میں ناکام ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک اگلا پوائنٹ یہ چلا کہ جی ہم یہاں کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی تنخواہیں بنا دیتے. تو مولانا صاحب اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ 25,000 کا اعلان نہیں کرنا. شاید آپ کو یاد ہو کہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ 10,000 روپے جو ہے نا ہم دیں گے ہر ممبر کو یا جس کو بھی انہوں نے جو فکس کیا ہے، ہر خطیب کو. اس کے بعد مولانا نے ایک بڑی زبردست تقریر کی تھی اور اس تقریر میں اس نے کہا تھا کہ کم سے کم 25,000 تو دو، یہ 25,000 تو کے پی کے میں مل رہا ہے. یہ ہے مولانا کا کردار. چلیں ہم ایک منٹ اس میں پوائنٹ چیک کریں. یہ مولانا کی بڑی پرانی سیاست ہے. جیسے اس نے عورت کی حکومت کو ناجائز غیر شرعی قرار دے کے اور پھر بے نظیر کے ساتھ رہے اور اب اس کے مسلم لیگ نون کی مریم نواز کے ساتھ ہے نا. یہ اسی طرح کی گیم ہے کہ پہلے کم کر کے پھر مولانا کو آگے لا کے اس کو ہیرو بنا کے دکھاؤ کہ دیکھو جی وہ تو 10,000 دے رہے تھے. مولانا صاحب کا احسان ہے دین کے اوپر کہ انہوں نے 25,000 روپے کروا دیا. یہ 25,000 اس وقت بچہ ان کو لعنت کے طور پہ گنوا رہا ہے کہ یہ تم نے دین بیچا. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ قانون کی بالادستی ہے اختلاف رائے کہ ایک ٹویٹ کرنے پر ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 10 سال قید سزا سنا دی. کیا اس طرح یہ حکومت ملک چلائے گی یا اس طرح ان کی گورننس بہتر ہوگی؟ ایمان مزاری کا جو کیس ہے نا یہ ہے ویسے شارٹ کیس. آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر انہوں نے سزائیں سنائی ہیں اس کا نام میں بھول گیا. جج افضل منجو کا؟ نہیں جس کی تحویل میں تھے. کیس اسی کا بنایا ہوا تھا. اسی کی درخواست بھی جس کے پاس جس کی یہ کسٹڈی میں رہے نا، پی ٹی آئی کا بندہ تھا، خان کے نام پہ ووٹ لے کے پھر وہ بدل گیا تھا. اس کی کسٹڈی میں یہ رہے دونوں میاں بیوی. اسی کی درخواست پہ سزا دی جا رہی ہے.
उसी ने महफूज। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका असल नहीं, पहलू। ट्वीट करने पे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं? ये एक ट्वीट करने, चलो ईमान मज़ार ने तो ट्वीट किया, हम्म, लेकिन उसके शोहर ने रीट्वीट किया, उसे भी उसके बराबर सज़ा दे दी है। ईमान मज़ारी कमज़ोर लड़की नहीं है, और इंटरनेशनली इसको वॉच किया जा रहा है। अभी तुम मेरे ख्याल पता नहीं कौन से मुल्क का वो था, क्या नाम है, यहाँ पे सफ़ीर था जो, वो आया ना, अदालत में पेश हुआ है ना, इन्होंने फिर डिमाश भी की। नॉर्वे का पता नहीं नॉर्वे का किस, था, नॉर्वे का ही था मेरे ख्याल। मतलब समझ आई है, इंटरनेशनली इसको वॉच किया जा रहा है। सज़ा देने का मतलब, इसको पहले ये देखो ना कि इन्होंने 2-3 दिन तक वहाँ क्या किया, जहाँ ये अदालत की कस्टडी में रहे वहाँ पे 2-3 दिन तक ये रहे क्यों। और ये चेक कर, मेन चीज़, इन्हीं 2-3 दिनों में दूसरी साइड पे क्या हो रहा था। डाइवर्ट हुआ दिमाग, सारे अफसोस में लग गए, ईमान मज़ारी, ईमान मज़ारी, ईमान मज़ारी। वहाँ पे सिग्नेचर हुआ था, ये अमन मुआहदा जो ट्रंप ने करवाया, ठीक है। पूरा मीडिया का तवज्जो, आवाम की तवज्जो इस तरफ रही है, उधर सिग्नेचर भी हो रहे हैं, सारे काम वहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद मुझे ये बताओ कि ईमान मज़ारी को सज़ा दी, उसके शौहर को नहीं दी, और उसके शौहर को भी साथ रगड़ दिया, ये सज़ा रुक जाएगी? नहीं, ये तो हाई कोर्ट में जाके ये तो सज़ा ख़त्म हो जाएगी। सर जी, हाई कोर्ट में जाके सज़ा ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी, इसका नेफा तक गिनवा दिया, गर्दन से पकड़ लिया एक पुलिस वाले ने, नेफे से पकड़ के फेंक दिया, वो कर दिया। ये क्या है पता है, ये अभी 1 हफ्ता और इसको आगे लेके जाना, ताकि लोगों का दिमाग यहाँ लगा रहे। समझ आ रही है? नहीं, ये जो कुछ अब हो रहा है, इसका एंड, मुझे इसका नहीं, एंड ये है कि वो ठीक है, छोड़ देंगे बस, उसके बाद नहीं, जो कुछ अब ये हो रहा है, जब हालात बदलेंगे, हुकूमत बदलेगी, क्या ये लोग जो अब कर रहे हैं इनको तवक्को नहीं है कि आगे हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने का एक ही रास्ता है, वो आवाम के पास है, और आवाम मुर्दार हो गई है। मुर्दार से मुराद ये कि हडराम हो गई है, और वो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना इस वक्त की, वो नहीं पूरी होनी। हालात, मुझे ये बताओ कि जिस नहज पे हम आ गए, आज अगर ये पीटीआई को छोड़ देते हैं, खान को हुकूमत दे देते हैं, ये चीज़ें तो खान कभी भी नहीं रखेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं रही तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत ख़त्म होती है, कि ये कर लेंगे ख़त्म। 71 में भी यही मामला हो गया था ना, बताओ इन्होंने क्या ख़त्म किया। इन्होंने अपनी हुकूमत बचाई और मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, और ख़ुद बयान दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है, इनके अपने बयान है, कि ये कहता है शेख मुजीब गद्दार था, मान लेते हैं, फांसी दे रहे हैं भुट्टो को। शेख मुजीब के ख़िलाफ़ तो फिर वफादार ही होगा ना, उसको इन्होंने फांसी दी, और फिर एलानिया ये भी कह दिया कि फांसी गलत दी थी। चलें, ये बताएं कि रियासती इदारों, अदलिया और सियासत में बदलता ताकत का तवाज़ुन, फैसला साजी का मरकज़ कहाँ मुंतकिल हो रहा है? फैसला साजी का मरकज़ कहाँ मुंतकिल होना, फैसला साजी का पहला मरकज़ कहाँ था? आप 8 फरवरी 2024, हम तो यही समझते हैं कि सियासतदानों के पास था। नहीं, सियासतदानों के पास तो कभी भी नहीं था। ये सियासतदान कौन कहता है इनको? मुझे ये बताए कि इस वक्त नून लीग हुकूमत में, हुकूमत हासिल कर ली या उन्होंने दे दी, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए जोर नहीं लगा रही होगी इस टाइम? और वो ऑफर नहीं कर रही होगी कि हम आपको ये वाला पैकेज देते हैं, इसको, ये जो आपका ये आर्मी चीफ आया है, इससे पहले जो आर्मी चीफ था, क्या इनको ऑफर नहीं होती थी? ये बताते आ रहे हैं। नहीं, ये जो गुल प्लाजा में आतिशबाजी हुई है, जो इनके इंतजामात थे कराची में, जैसे इनकी गवर्नेंस है, क्या मुल्क भी ये इसी तरह चलाएंगे पीपल पार्टी को अगर हुकूमत मिली तो? हुकूमत का तो बात ही छोड़ दो, वहाँ की आवाम, ये जो टेंडर किसने पास किया, ये गुल प्लाजा बनाया किसने, एग्जिट कहाँ पे उसका? भाई, ये पुरानी बस्तियों में जो घर होते थे, जब बस्तियां डेवलप होती आती थी, तो वो जैसे जुड़े हुए घर होते थे ना, उन्हीं घरों के अंदर से जगह निकाल के ही प्लाजे बना लेते थे। एंट्री एग्जिट का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास 2 पेपर जाते हैं, एक पेपर होता है किसी न किसी प्लाजा के लिए,
دوسرا پیپر ہوتا ہے اس کے اندر اس حکومت کے نمائندے کے لیے کچھ چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں کہ سر آپ کو یہ فائدے دے دیں گے، دونوں پیپروں پہ سائن کر دیتا ہے۔ مطلب یہ اس طرح سے دیکھ بھال کا تھوڑی ہوتا ہے کہ جی وہ جائے گی، ایک ٹیم جائے گی، دیکھے گی پلازا صحیح بنا ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پہ 1200 دکانیں اگر بالفرض لگا لیں، میکسیمم 1200 دکانوں کا ایک پلازا، اس کے لیے سیفٹی کا انتظام کس نے دیکھنا ہے؟ نہیں، یہ ایک منٹ ہے، گل پلازا کی سیفٹی جو ختم ہے، گل پلازا کی سیفٹی جو ختم ہے، ہمیں کب پتہ لگا ہے؟ پتہ جب پلازا جل گیا۔ اب جو پلازا موجود ہیں ان کی سیفٹی کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ایک اور پلازا جلے گا، پھر پتہ لگے گا اس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ نہیں، ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر پیپل پارٹی آتی ہے تو وہ بھی نون لیگ سے کچھ کام تو نہیں کرے گی، اسی طرح ہی چلائے گی ملک جیسے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ ملک شلک نہیں چلا رہے کچھ بھی، بس یہ ایک ڈیوٹی ملتی ہے ان کو، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور جرات بہادری اور ایک جو ہوتی ہے نا ڈپلومیٹک کنٹری ہوتی ہے، جو ڈپلومیسی لے کے چلتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے، کیا نام ہے، جمہور کا سب سے بڑا جو موچی کے پاس پڑی ہوتی ہے، ہم تو وہ جمہور ہیں، نہیں وہی والی موچی والی جو موچی کے پاس پڑی ہوتی ہے، جسے وہ وکیل عوام کہتے کا ہیں۔ بڑا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بادشاہت بھی چلنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی عوام کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پہ عوام کی رضامندی اس لیے نہیں لی جاتی کہ عوام تک وہ بات پہنچے گی ہی نہیں کہ آپ نے ہمیں بتانا۔ آپ سے کون پوچھتا ہے؟ آٹے کا ریٹ آپ کا جو بڑھتا ہے، کیا عوام سے پوچھا جاتا ہے؟ کسی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ شارٹیج ہو رہی ہے تو اب ہمیں جو نا آٹے کا ریٹ بڑھانا پڑے گا؟ نہیں، آپ کے جب آٹے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ جب چیختے ہو پھر آپ کو بتاتے ہیں یار فلانی جگہ پہ اصل میں یوں ہو گیا اس لیے ہمیں ریٹ بڑھانے پڑے۔ عوام کا خوف نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک شروع میں بات کرنی تھی، وہ میں بھول گیا کہ وہ جو سیکیورٹی ادارے کی غیر رسمی ملاقات تھی جو صحافیوں سے، یوٹیوبر سے، اس طرح کے لوگوں سے، شروع میں پہلے ہی تھا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے، جو بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے، سیاستدان کر رہے ہیں۔ کہ اس کے بارے میں آپ میرے خیال میں کچھ کہنے والے تھے، کوئی مبارکباد دینی تھی آپ نے۔ میں دیتا ہوں، شروع میں دینی تھی لیکن وہ بات آپ نے جذبات سے شروع کی تو پھر بھول گیا۔ جی بہت بہت مبارک ہو نون لیگ کو، نون لیگ کے بڑے تمام عہدیداران کو، ان سے بڑے تمام سینیٹر کو، اور سب سے زیادہ مبارکباد جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو ہے، جو کہ اعلانیہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا غزہ میں، نہیں، ڈی جی ایس پی آر نے نہیں، سیکیورٹی ادارے نے، ابھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ ڈی جی ایس پی آر نے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے۔ سوال کے جواب میں کیا ہے کہا ہے چلیں کہ جتنے بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ جتنے بھی ڈیسیجن میں سارے آ گئے نا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں یہ سارے حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، تو نون لیگ کو اسپیشلی مبارکباد نواز شریف کو کہ آپ نے غزہ میں جو سودا کیا ہے اس پہ آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ برسوں پرانا ایک خواب تھا اسرائیلیوں کا، بیچاروں کا، وہ بڑے روتے تھے وہ کسی طرح پاکستان ہمیں تسلیم کر لے۔ تو ظاہری بات ہے قائد اعظم میں بھی اتنی عقل نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے تو شاعری کی ہے، پتہ نہیں کیوں کر دی اس نے۔ خان نے بھی یہی کہا تھا، اور پچھلی کسی حکومت کو اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ یہ جو اسرائیلی یہودی، جن کو بلاول نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے یہودی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آج ان کے یہودی بھائیوں کو ایک حوصلہ ملا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ نواز شریف کے جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میری طرف سے، ایک عام آدمی کی طرف سے، نواز شریف کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس نے یہودیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ، بڑی بڑی عمارتیں، کلبز بنیں گے وہاں پہ، اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جی جی دوستو، آج جیسا کہ آپ کو ہماری اس باتوں سے پتہ چلا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارا ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ جو کچھ بھی پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سیاسی لوگ ہی کر رہے ہیں۔
آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو پہ. کمنٹ سیکشن میں تو اللہ یہ جائے حافظ. گا. ایک منٹ ایک بات اور کلیئر کر دیں. ہم یہ بات ہر ویڈیو میں کہیں گے. دیکھیں ہم ایک عام پاکستانی ہیں, مزدور ہیں. ہم جو سوچتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو نظر آتا ہے اسی پہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. جس طرح کی ہمیں شکلیں نظر آ رہی ہیں اس طرح کی ہم تصویریں بنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم کہیں غلط بھی ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں صحیح ہوں. بہرحال یہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات نظر آئے یا کسی بری بات کے خلاف تمہیں بولنا پڑے تو تم پہ خاموشی حرام ہے. ہم اس نظریے پہ چل رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.